अस्सलाम वालेकुम शाहराए दिसू से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी बड़ी खबरें आना शुरू हो गई हैं। आज जो है वो आईनी बेंच ने कॉजेस जारी कर दी है और 27 जनवरी को 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ तकरीबन 2 दर्जन के करीब आईनी दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। जबकि दूसरी तरफ आज जैसा कि आपको पता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह बिफर गए थे कि वो मुकदमा जो आइनी बेंच और रेगुलर बेंच के और उनके बेंच के इख्तियार समाअत के हवाले से था वो क्यों फिक्स नहीं हुआ। एडिशनल रजिस्ट्रार को उन्होंने कंटेम्प्ट का नोटिस दिया, वो मुकदमा भी समाअत के लिए मुकर्रर हो गया। लेकिन उसके अंदर एक ट्विस्ट आ गया है। वो ट्विस्ट क्या है वो अभी आपको बताते हैं। और साथ ही साथ जस्टिस मंसूर अली शाही का बेंच जो है वो फिर एक मरतबा सामने आया है और बेंच वही है। ये बेंच जो है जितनी भी चीज़ें हो रही हैं वो एक ही बेंच है और वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का बेंच है। और उस बेंच के अंदर उनके साथ शामिल हैं जस्टिस आयशा ए मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी। आदिल बाज़ई का केस जो है उसका तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया और उसमें क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं उनकी कुर्सी को ख़तरा लाहक हो गया है। इन 3 चीज़ों पर बात करेंगे और मेरे साथ होंगे जनाब सबीउल हसनैन, नया दौर जो है वो यूट्यूब चैनल अपने रज़ा रूमी साहब के रिपोर्टर हैं और बहुत अच्छे हमारे छोटे भाई कोलीग साथी, और जनाब अज़ीम शख्सियत जनाब जहांज़ेब अब्बासी साहब हमारे साथ हैं। तो जनाब जहांज़ेब अब्बासी साहब, ये 26वीं आइनी तरमीम जस्टिस मंसूर अली शाह की दिली मुराद बराई जी, 26वीं तरमीम को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है आखिरकार। और वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बार बार अपने खतूत में इस बात का इज़हार करते थे कि 26वीं तरमीम को पहले फ़िक्स करें। तो वो अब 8 जजेस, ये वो सारे 8 जजेस हैं जो नॉमिनेटेड हैं एज आ आइनी बेंच के तौर के ऊपर। और इसमें उनमें कौन कौन से हैं? उसमें जस्टिस जमाल खान बंदोखेल हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हैं, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी हैं, जस्टिस मुसरत हिलाली हैं, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान हैं, जस्टिस आयशा मलिक हैं और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन हैं। तो ये इसकी सरबराही अमीनुद्दीन खान करेंगे। तो ये 8 रुकनी बेंच जो है वो 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ 27 जनवरी को 9:30 बजे सुबह इन दरख्वास्तों के ऊपर समाअत करने जा रहा है। 9:30 बजे इस पर समाअत होगी और तमाम दरख्वास्तों में एक बात मुश्तरक कही गई है कि फुल कोड बनाकर इन दरख्वास्तों पर समाअत की जाए। तो मेरे ख़्याल में पहला एतराज़ शायद यही होगा कि जी आप इसके ऊपर फुल कोड बनाएं, उसके ऊपर आर्गूमेंट्स होंगे और अगर फुल कोड की इस्तदाएँ रद्द होती हैं उसकी रीज़निंग दी जाएगी आइनी बेंच की जानिब से और फिर प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगी। अच्छा जी, इन्होंने तो सारा कुछ ही बता दिया है कि ये होगा वो मुमकिना तौर पे मुमकिना तौर पे ये हो सकता है सर। अब ठीक है सर। और ये भी तो हो सकता है पता लगे कि मेंटेनेबिलिटी नहीं है सारी दरखास्तें और उठा के बाहर फेंक दें, पर कोई भी पता नहीं है ना। तो ये आइनी बेंच के बाद ये 26वीं आइनी तरमीम जो समाअत के लिए मुकर्रर हुई है सभी, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि इससे पहले जितनी भी आइनी तरामीम आई हैं उसमें मेरा ख्याल है कि एक थी जो कि शायद जस्टिस सजाद अली शाह के बेंच ने स्टे किया था, शायद शायद ठीक है। लेकिन अब ये जो सूरत हाल बनी है कि देखें ना, जस्टिस मंसूर अली शाह की मुसलसल काविशें थीं जब से आइनी तरमीम आई थी। उसके बाद उन्होंने एक उम्र से वापसी के बाद पहला काम किया था, जस्टिस मुनीब की कमेटी अपनी बना के और चीफ जस्टिस को बाहर रख के उन्होंने फुल कोर्ट 4 नवंबर को कर दिया था मुकर्रर। अच्छा, वो भी नहीं हुआ, उस पर भी फड्डा पड़ा। फिर उसके बाद आज फिर वो मामला हो गया था, उनको पता लगा कि जी जो कमेटी है उसने जो है वो मुकदमा 27 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। तो सुबह जो समाअत हुई थी उसमें ये ऐसा लग रहा था कि शायद रेगुलर बेंच ने 2-1 से जो है वो समाअत मुकर्रर की है। यही जो आइनी बेंच से इख्तियारात और रेगुलर बेंच के इख्तियारात का मामला 211A जो कस्टम एक्ट का उसकी वायरीज को चैलेंज करने के हवाले से, जिसका अल्टीमेटली फिर एडिशनल रजिस्ट्रार को वो भिजवाया। तो ये जो सारी सूरत हाल बन रही है, अब ऐसा लग रहा है कि जो रजिस्ट्रार ने आके बताया वो आइनी कमेटी के 2-1 से फैसला हुआ होगा इसको यहाँ पे लगाने का, क्योंकि मंसूर शाह साहब कह रहे थे ना कि भाई मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो कमेटी का हिस्सा हूँ।
دیکھیں ہو سکتا ہے کہ جو آئینی بینچ کی جو کمیٹی ہے اسی کے سامنے لگا ہو، لیکن اصولاً یہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں جو 3 رکنی کمیٹی ہے اس کے سامنے جانا چاہیے۔ فیٹ تو ایک ہی ہے کہ جانا تو یہ آئینی بینچ کے سامنے ہی ہے، لیکن ابھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے آج کہا کہ مجھے تو معلوم نہیں، ہم ماضی میں دیکھیں جب قاضی فائزہ چیف جسٹس تھے تو اس وقت بھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے یہ تحفظات تھے کہ وہ کیا انہوں نے ورڈ یوز کرتے تھے اپنی خط و کتابت میں، کولیجیلٹی کا خیال نہیں رکھا جا رہا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ہی جو ہے تو جسٹس منیب کے ساتھ کمیٹی کا اجلاس بلا کر، اور ہاں جی اجلاس بلا کر فل کورٹ کے سامنے، اور اب آج ان کو پھر یہ بات یاد آ گئی۔ تو میرے خیال سے 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ تو جنوری میں ہونا ہی تھا۔ جسٹس امین الدین جو سربراہ ہے آئینی بینچ کے، وہ کہہ چکے تھے کہ جنوری میں ہوگا۔ پھر ملٹری کورٹس کا معاملہ آ گیا، اب ملٹری کورٹس کا کیس جو ہے وہ 28 جنوری کو سنا جائے گا، تو 27 جنوری کو لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ شاید نوٹس ہو، اور اس کے بعد، اور یہ بھی کہا جا رہا تھا شروع میں، ہم یہ بھی معلوم ہوا کہ جسٹس امین الدین چونکہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ معاملہ کس کے سامنے لگے گا سماعت کے لیے، تو ہو سکتا ہے فل کورٹ کے سامنے یہ سماعت کے لیے مقرر ہو جائے۔ لیکن اب ہم گزشتہ کچھ روز سے دیکھ رہے ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ایکٹیو ہیں 26ویں آئینی ترمیم کو، اور بالخصوص آئینی بینچ کو لے کر جس طرح سے ایکٹیو ہیں، تو اب دیکھتے یہ ہیں کہ کیا جسٹس امین الدین خان اس پہ فیصلہ کریں گے۔ لیکن یہ فل کورٹ کا بھی ڈیسائیڈ ہوگا تو یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ ہی کرے گا کہ فل کورٹ کے سامنے یہ معاملہ لگنا چاہیے یا نہیں لگنا چاہیے۔ ہاں، کیونکہ جو ہے وہ دلیل یہ دی جاتی ہے، ایڈ کرنا چاہوں گا، بالکل ایڈ کیجیے گا، دلیل یہ دی جاتی ہے کہ جو 21ویں آئینی ترمیم کا لاسٹ جو چیلنج ہوا تھا فوجی عدالتوں کے، وہ فل کورٹ نے 17 جج صاحبان نے سنا تھا۔ جی ہاں، تو آپ بتائیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایڈ یہ کرنا چاہ رہا ہوں، جو سوال آپ نے سبھی سے کیا ہے، جب سپریم کورٹ میں جب منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ کیس 27 جنوری کو آئینی بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، تو آئینی بینچ کے سامنے کسی کیس کو سماعت کے لیے مقرر کرنا یہ ریگولر بینچ کا اختیار ہی نہیں ہے۔ تو آپ کی جو یہ رائے ہے یہ کافی درست معلوم ہوتی ہے۔ یہ تو صبح پتہ چلے گا نا۔ اچھا، یہ کیا ہوا ہے؟ یہ کیا ہوا ہے یار؟ یہ بہت شرارتیں ہو رہی ہیں ویسے، میں سچی بات بتاؤں بھائی۔ دیکھیں، عقیل عباسی صاحب چھٹی پہ تھے، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عرفان صادق خان پر مشتمل بینچ تھا، ٹھیک ہے، بس جس کے ساتھ ہوتا ہے ان کو منصور علی شاہ صاحب کو اکیلا کر دیتے ہیں۔ پہلے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے وہ منیب واپس لے لیا، جب یہ ہوا تو عرفان صادق خان صاحب جو ہیں ان کو واپس لے لیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا، جوڈیشل آرڈر کیا کہ وہی بینچ کے سامنے جو ہے نا یہ اس کی وائرس کا کیس لگایا جائے۔ تو آج جب یہ ایڈیشنل رجسٹرار کو توہین عدالت کا نوٹس دیا، اور اب کل پتہ لگے کہ جی اس نے تو کہا تھا کہ آئینی کمیٹی کے 2-1 سے لگا دیا ادھر، تو اب مزید شرارت یہ ہوئی ہے کہ وہ کنٹیم کی پروسیڈنگ میں 2 رکنی بینچ بنا دیا ہے، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی پہ، جسٹس عائشہ ملک اب اس میں شامل نہیں ہے۔ پھر دوسری بات ایک اور یہ ہے کہ یہ میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ یہ مقدمے کی کون سی مقدمے کی فائل میں یہ لگا ہوگا، کیونکہ وہ مقدمہ جو فکس ہی نہیں ہوا تھا اس پہ کنٹیمپٹ کی کارروائی۔ یار کی ہو رہا ہے یار، کیوں جسٹس منیب کے ساتھ کھیل رہے ہیں آپ لوگ؟ صدیقی صاحب، یہ جوڈیشل پالیٹکس ہے، اور اس جوڈیشل پالیٹکس کا آغاز جو ہے وہ بدقسمتی سے وہ 26ویں آئینی ترمیم کے عمرے کے بعد ہوا، عمرے کے بعد ہوا، اور پھر اس کے بعد یہ خطوط لکھنے کا سلسلہ وہاں سے، اور ٹک ٹاک پہ جب ویڈیو آئی نہیں، ٹک ٹاک کو لے کر بات میں نہیں کہوں گا، اچھا وہ خطوط، اور پھر اس کے بعد کہ جی یہ کیا ہم غیر آئینی بینچ ہیں، وہ باتیں، پھر اس کے بعد ایک عام سے کیس میں آئینی تشریح کی طرف چلے جانا اور کہنا جی کہ ہمیں بتائیں جی یہ ہم جو ہیں وہ ہمارے اختیار کو محدود کیوں کیا گیا ہے کہ یہ کیسز جو ہیں وہ آئینی بینچ کیوں سنے گا، وہ وہی 191A یعنی کہ 26ویں آئینی ترمیم۔ جی پھر اس کی طرف جانا، اور پھر اس کے بعد جب بینچ بنا، جسٹس عقیل عباسی صاحب آ گئے، وہ سندھ ہائی کورٹ میں انہوں نے پہلے کیس سن رکھا تھا۔ ہاں، اب یہ جو 211
سیکشن جو ہے کسٹم ایکٹ کا سیکشن 211A سب سیکشن 2 جو ہے. اب اس میں دلچسپ امر یہ ہے کہ عقیل عباسی صاحب جو ہیں انہوں نے یہ نیچے ہائی کورٹ میں سن رکھا ہے, جی تو وہ اپنے وہ اس بینچ میں بیٹھ نہیں سکتے, لیکن اس بینچ کے اندر بیٹھ کے انہوں نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس جاری کیا. کی ہو رہا ہے یار؟ اور وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ نوٹس جاری کیا اس کیس میں جس کا کیس سماعت کے لیے فکس ہی نہیں تھا, نہ اس کی کوئی کاز لسٹ تھی. آج آرڈر آیا ویسے اس کا نہیں آیا. یہ سب کچھ طریقے سے ہوا میں ہو رہا ہے. ایک ہی ہو رہا ہے جناب سبیع الحسن صاحب, یہ مجھے تو چکر آنے لگے ہیں یار. آپ کبھی جسٹس منیب کو چھین لیتے ہیں, کبھی جسٹس عرفان سعادت خان کو چھین لیتے ہیں, کبھی جسٹس عائشہ ملک کو چھین لیتے ہیں. ویسے ایک کر کے رہے ہو تم. نہیں, جسٹس عائشہ ملک جو ہیں وہ آئینی بینچ کی رکن بھی ہے نا, تو اب وہ آئینی بینچ میں ان کو شامل بھی کر لیا گیا ہے دوبارہ جب یہ 26ویں آئینی ترمیم کا ہوگا معاملہ. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ جسٹس عقیل عباسی کو اصولاً یہ کہنا چاہیے, وہ تو 27 کو ہے. نہیں بھائی جان, وہ تو 27 کو ہے. 27 کو آئینی ترمیم ہے نا, ٹھیک ہے. 27 تو کل تو 21 تاریخ ہے, کل 21 تاریخ ہے, تو اور 21 تاریخ کل بھی بینچ 1 بن گیا, کل چیف بھی جسٹس کا بینچ ختم ہو گیا. کل بھی یہی لگ رہا ہے کہ جسٹس عقیل عباسی کو جو ہے تو وہ چونکہ اس معاملے سے ریلیٹڈ ہے نا, انہوں نے ججمنٹ لکھی ہے, پھر اسی میں یہ معاملہ نکلا ہے. اب ایک اور چیز اہم بڑی ہے, آپ یہ دیکھیں کہ 9:30 بجے کاز لسٹ ہے نا جو آپ نے دیکھی ہے, اس کے اندر 2 رکنی بینچ ہے, جسٹس منصور اور جسٹس عقیل عباسی کا, اور یہ ریگولر بینچ 1 لکھا ہے, یعنی کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا بینچ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب جسٹس منصور بینچ نمبر 2 کے بجائے کورٹ روم نمبر 1 میں بیٹھیں گے, اور 1 کے اندر جو ہے وہ پورا بہت بڑا کورٹ روم ہے. یہ ہو کی رہا ہے؟ بینچ 1 کا کورٹ روم نمبر 1 کا بینچ بھی میرے خیال سے ٹوٹ ہی جائے گا, کیونکہ معاملہ تو بیسیکلی ججمنٹ ٹوٹ جائے گا, کیونکہ جسٹس عقیل عباسی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ چیف جسٹس جائیہ افریدی صاحب کل نہیں ہیں. کاز لسٹ میں تو یہی لکھا ہے ریگولر بینچ 1, اور بینچ 1 کا مطلب ہوتا ہے کورٹ روم نمبر 1. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چیف جسٹس جائیہ افریدی صاحب کسی مصروفیت کی وجہ سے نہیں ہیں, تو اس لیے پوری کاز لسٹ جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر تبدیل ہو گئی ہے. وہ ہو سکتا ہے وہ چیمبر ورک کر رہے ہوں یا کچھ, لیکن یہ ہے کہ عقیل عباسی, جسٹس عقیل عباسی اس معاملے سے وہ منسلک رہے ہیں ایک اسٹیج پہ, تو اور یہ جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا معاملہ ہے یہ اسی معاملے, آج وہ کیسے اس آرڈر کا حصہ بن سکتے تھے؟ وہ ویسے تو کاز لسٹ بھی جاری نہیں ہوئی, تو یہ تو ایک ایسی سچویشن ہے میرے خیال سے. کاز لسٹ جاری نہیں ہوئی, مقدمہ یہ مقدمے کی سماعت ہوئی ہے, مقدمہ سماعت کے لیے مقرر ہو گیا, اور ایک جج بینچ سے الگ ہو گیا. ایشو ہو گیا یار, یہ ہو یہ رہا ہے کہ بیسیکلی 26ویں ترمیم آئینی ترمیم جو ہے وہ میں یہ کہتا ہوں کہ کھانے کی میز پہ 2 آئٹم سے ججز کی تنخواہوں میں اضافہ وہ ہضم ہو گیا, 26ویں ترمیم کا جو آئٹم ہے وہ ہضم نہیں ہو رہا. یہ 26ویں ترمیم کا مرغا جو ہے نا, اس کی ٹانگ کون کھاتا ہے یہ پتہ لگے گا. اچھا, اس کے ساتھ ہی آج پھر اب کیا کریں, جسٹس منصور اختر صاحب کا ہی بینچ, جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا ہی بینچ ہے, اس میں جسٹس منصور, جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی, انہوں نے عادل بازئی کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا. جسٹس عائشہ ملک کا ایڈیشنل نوٹ ہے اس میں, تو اس میں جو آپریٹو پارٹ ہے وہ تو یہی ہے, مطلب سمپل کر کے اگر ہم اس کو دیکھیں کہ جی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ جو سول میجسٹریٹ کے سامنے کرمنل پیٹیشن ہے کہ وہ بیان حلفی جو عادل بازئی صاحب کا ہے وہ دراصل فورجڈ ہے, وہ جھوٹا ہے, جعلی ہے, تو اس کا مقدمے سے مشروط ہوگا عادل بازئی کی جو رکنیت بحال ہونے کا فیصلہ. اور اس میں انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف جو ہیں وہ اس وقت مسلم لیگ نون کے صدر تھے. تو اب یہ اگر جوڈیشل مجسٹریٹ جو ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے, عادل بازئی وہاں پہ مقدمہ جی جاتے ہیں, تو وزیر اعظم شہباز شریف کدھر جاسی, مطلب کہ وہ پھر فوجداری مقدمہ ہے نا, کیا ہو رہا ہے؟ اس کے اوپر آبزرویشنس تو میرے خیال میں ان کو نہیں دینی چاہیے تھی کورٹ کو. دوسری بات یہ ہے کہ
ایک طرف اس پورے معاملے کے اوپر جو ہے وہ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کا جو ایڈیشنل نوٹ ہے اگر ہم وہ پڑھیں تو اس میں تو انہوں نے الیکشن کمیشن کو خوب کرٹیسائز کیا ہے، لتاڑا ہے. اور الیکشن کمیشن کو تو لتاڑتی پہلے پی ٹی آئی بھی رہی ہے، اور وہ بھی بڑا کوئی مطلب وہ ایک جیسی باتیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں. تو اب اس صورتحال میں اور اگر دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ آج جو 184(3) کا درخواست تھی عمران خان صاحب کی الیکشن میں وہ مبینہ دھاندلی سے متعلق، تو حامد خان صاحب اس کے اندر تاریخ لگیں گے، من تیاری کرن دے. جی انہوں نے کہا ہے کہ رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے خلاف، کیونکہ ابھی اعتراضات ابھی تک برقرار ہیں، تو اس میں بنیادی سوال جو جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے بھی پوچھا، انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت کیا ہم اس پاور کو یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں. انہوں نے باقاعدہ حوالہ دیا کہ ایک پہلے بھی دھاندلی کمیشن بنا تھا اور اس کے لیے اسپیشل لا آیا تھا، تو کیا ہم اس اسٹیج کے اوپر یہ اختیار استعمال کر سکتے ہیں؟ ہم تو یہ اختیار استعمال نہیں کر سکتے. تو اس پہ حامد خان صاحب نے کہا جی کہ سپریم کورٹ کو تو سو موٹو لینا چاہیے تھا، یہ ان کی ایک طرح سے کوتاہی ہے یا غفلت ہے. تو جیسے جمال صاحب انہوں نے کہا کہ میں 26 ترین مانتا ہی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے اپنی الفاظ کا چناؤ تھوڑا مناسب رکھیں، تو آپ ہمیں اس بات پہ کنونس کریں، یعنی عدالت کو مطمئن کریں پہلے اس سوال کے اوپر کہ 184(3) کے تحت پورے ملک کا الیکشن جو ہے ہم کیسے کھول سکتے ہیں. ہاں، اور کیونکہ بالخصوص جبکہ آئین کا آرٹیکل 225 موجود ہے کہ انتخابی عہدیداریاں الیکشن ٹریبیونل کا ایک جو پروسیس ہے اس میں جائیں گی، کیونکہ ہر حلقہ کھلے گا. پھر اگر آپ کی یہ بات ہے تو اب کتنے حلقے ہیں؟ عادل بازئی پہ میں ویسے ایک کمنٹ کرنا چاہوں. یہ 2-3 حوالوں سے بڑا اہم کیس ہے. ایک تو 63A کو لے کر جو آئین کو اصل حالت میں بحال کیا تھا، اس کے بعد غالباً یہ پہلا کیس ہے ڈی سیٹ ہونے کا. پھر اس کے بعد جو آبزرویشنز دی ہیں جسٹس منصور علی شاہ نے اور جسٹس عائشہ ملک نے اپنے ایڈیشنل نوٹ میں، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کی آبزرویشنز دی نہیں جاتی، ٹینٹیٹیو ہوتی ہیں اور پھر لکھا جاتا ہے تقریباً ایسے لگتا ہے کہ جیسے کیس کے میرٹس کے اوپر ڈیسائیڈ کر دیا ہے جسٹس عائشہ ملک نے. جی ہاں، تو اب نیچے سول مجسٹریٹ کی ضرورت ہے کہ وہ کیا کرے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ کوئی معمولی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. اب اس میں ایک ایشو یہ ہے نا کہ ایک تو شہباز شریف کو اننیسیسریلی میرے خیال سے ڈریگ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، گو کہ ان کے سگنیچر سے ایفیڈیوٹ ہے، لیکن آپ ذرا ٹائم لائن چیک کریں. اس میں 20 فروری کو سنی اتحاد کونسل کا جو ہے تو ایفیڈیوٹ وہ والا جمع کرایا جاتا ہے. اور اس یہ سے اس وقت انہوں نے چیلنج کیا جب ان کے خلاف کارروائی شروع ہوئی. ہاں جی، جب کارروائی شروع اس کے بعد، اور پھر اس سے پہلے 16 فروری کو پاکستان مسلم یونین کی جانب سے ایفیڈیوٹ جمع کرایا جاتا ہے. اب یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ 15 کو ریٹرن کینڈیڈیٹ کا نوٹیفیکیشن ہوا. آئین کے تحت 3 دن میں آپ نے ایفیلیشن شو کرنی ہے. مسلم لیگ نون کی تو ہو گئی، اب سنی اتحاد کونسل کا جو ایفیڈیوٹ وہ تو ٹائم بارڈ ہے. اس چیز کو آج اس معاملے کو نہیں دیکھا سپریم کورٹ کے جو ابھی جو ڈیٹیل ججمنٹ آئی ہے، غالباً 4 سے 5 صفحات پر مشتمل ایڈیشنل نوٹ ہے اور 12 صفحات پر مشتمل جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹ ہے. پھر اس میں یہ بھی دیکھیں کہ الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا ہے اس کیس میں تقریباً 24 صفحات کا ہے اور اس میں بڑا ڈیٹیل بتایا گیا ہے. باقاعدہ الیکشن کمیشن پر ایک بائس کا الزام لگایا گیا. میرا مطلب اس کو دیکھا جائے اگر جسٹس عائشہ ملک کی ساری ججمنٹ کو ان کو پڑھا جائے کہ آپ کا جھکاؤ ہے تو ہاں، کہ آپ کا اور اس پہ یہ بہت بڑا ایک سٹرکچر ہے، یہ بھی دیکھنا ہے. اور دوسری طرف الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے جو عادل بازئی والی ججمنٹ ہے وہ اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر دیا اور اس کے اوپر لکھ دیا کہ جناب اس کو دیکھیں، پڑھیں اور تبصرہ کرنے سے پہلے ذرا ہماری الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ججمنٹ پڑھ لیں. یہی انکوائری رپورٹ جو ہے اس پر الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ نہ کوئی آرڈر ہے جو میجسٹریٹ کا ہے، نہ کوئی آرڈر شیٹ ہے ریکارڈ پر لائی گئی ہے، اور اس کے علاوہ وہ بائنڈنگ ایفیکٹ بھی نہیں ہے اس انکوائری رپورٹ کا، نہ الیکشن کمیشن پر اور نہ میجسٹریٹ پر. تو یہ فیکچول جو چیزیں ہیں، بجائے اس کے کہ آبزرویشنز دی گئی ہیں، فیکچول چیزوں کو میرے خیال سے اس طرح ڈسکس نہیں کیا گیا. فیکچول چیزیں آتی تو پھر شاید معاملہ کچھ اور ہوتا سپریم کورٹ میں بھی، لیکن آپ کو پتہ ہی ہے جسٹس منصور علی شاہ. لیکن بہرحال یہ جو ہے صورتحال بڑی مزے کی اور دلچسپ بنتی چلی جا رہی ہے. افسوسناک ہے صدیقی صاحب، افسوسناک کیوں؟ آپ یہاں پہ کس چیز کا افسوس کرنے بیٹھے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ دیکھیں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. بینگ اے جرنلسٹ آپ یہ دیکھیں، وہ ٹھیک ہے آپ ایک اخلاقی اور اس پہ آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن بینگ اے جرنلسٹ میرے لیے تو بہت انٹرٹیننگ ہے کہ ایک مقدمہ لگتا نہیں ہے، کاغذ جاری نہیں ہوتی ہے، اس کی سماعت ہو جاتی ہے، اس کا آرڈر جاری کر دیا جاتا ہے. آرڈر جاری کرنے میں ایک جج وہ ہے جو پھر نیچے وہ اس مقدمے کی سماعت کر چکا ہے.
اور پھر نیکسٹ ڈیٹ پہ ہیئرنگ ہوتی ہے تو پتہ لگا ایک جج صاحبہ اور نہیں ہیں اس میں. نیکسٹ ڈے پتہ لگتا ہے کل پھر ادھر بینچ ٹوٹ جانا چاہیے میرے خیال سے. نہیں یہ پتہ نہیں ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا ہے لیکن انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہیں. اور جس طرح سے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی شبانہ روز کاوشیں ہیں ان کی کاوشیں رنگ لائی ہیں اور 26ویں آئینی ترمیم 27 جنوری کو اس کے خلاف جو درخواستیں وہ سماعت کے لیے لگ گئی ہیں اور جو ہے وہ عادل بازی والا کیس اس کا آؤٹ کم کیا نکلتا ہے. شرح دستور سے AQS لائیو سے عبدالکریم صدیقی کو اجازت دلانے کے بعد